बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम कुरान और ज़िंदगी, और मैं हूं आपका मेज़बान अबीस रज़ा अब्बासी। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, रब्बे कायनात की बरसने वाली रहमतों बरकतों को समेट रहे होंगे और उसकी रहमतों के साए में होंगे। ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर, और इस प्रोग्राम में एक मौजू होता है जिस पर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब होते हैं और वो हमारी रहनुमाई करते हैं, और उनकी रहनुमाई हमारे लिए बाइसे निजात, यूँ कह लें कि बाइसे हिदायत होती है, जो हमें हिदायत के रास्ते पर सीधी राह पर लेके जाती है। तो आज जो हमारा मौजू है वो मौजू है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम और कुरान करीम। क्योंकि हम दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर चुके हैं, मौजज़ात मुस्तफ़ा पर हमने गुफ्तगू की, और इसके अलावा हमने और भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। तो हमने सोचा कि शान मुस्तफ़ा पर क्यों ना बात की जाए कि शान मुस्तफ़ा को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या कैसे इरशाद फरमाया, क्या उसके लिए इरशाद फरमाया, और क्या क्या फ़रामीन हैं। आका अलैहिस्सलाम की शान दरअसल है क्या। आका अलैहिस्सलाम नबी हैं, आखिरी नबी हैं कि वो जिन पर नबूवत ख़त्म हुई, और आका अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिनका हम कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। आका अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिन पर शरीयत का इख्तिताम हुआ। आका अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके नूर को पैदा फरमाया, जिनके नूर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जो रहमत बनाकर भेजे गए। आका अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जो क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों की शफ़ाअत करेंगे। आका अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जो अपनी उम्मत के लिए रातों को रोते थे। आका अलैहिस्सलाम वो नबी हैं, उनकी शान ऐसी है कि अगर उनके दरबार में कोई मांगने वाला आ जाता था तो उससे खाली नहीं लौटाते थे। अगर घर में खजूर भी मौजूद है तो वो उस साइल को दे देते थे, खुद भूखे रहते थे, साइल को कभी खाली नहीं लौटाया। आज हम अगर अपने आप पर गौर करें तो हमारे दरवाजे पर कोई साइल आता है, हम उसे लौटा देते हैं, हम उसे भेज देते हैं। हमारे घर में राशन सब चीज़ें मौजूद होती हैं, हम उसे कहते हैं जनाब जाएं, माफ़ करें, और दरवाज़ा दोबारा नहीं बजाना है अपने। इस तरीके से हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब बैठते थे घर में तो अपने घर में जो अहलो अयाल थे उनको कहते थे कि दरवाज़े पर देखो कोई साइल तो नहीं है कि वो खाली ना चला जाए, हम यहाँ पर खा रहे हैं वो भूखा रह जाए। आका अलैहिस्सलाम का दरबार ऐसा था कि वो कहा जाता है कि हातिम ताई के दरबार में अगर कोई आता था कि वो 10 दरवाज़ों से लौट कर आता था तो हातिम ताई उसको देता था, मना नहीं करता था। एक दरवाजे से आए, हातिम ताई उसको देता था। दूसरे दरवाजे से आता था, हातिम ताई उसको फिर देता था। तीसरे दरवाजे से आता था, हातिम ताई उसको फिर देता था, भर भर के देता था, झोलियाँ भर के उसे ख़जाना देता था। मगर यूँ कह लें कि उसकी तलब फिर भी बाकी रहती थी, साइल की, सवाल करने वाले की। मगर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान कैसी है कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहानों के ख़जानों की कुंजियाँ अता की हैं। कैसी शान है कि कोई अगर एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दरबार में आ जाए, मांगने के लिए आ जाए, तो उसे एक बार में इतना अता कर देते थे कि दोबारा उसे मांगने की, सवाल करने की हाजत पेश नहीं आती थी। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान करीम के। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया आका अलैहिस्सलाम की शान के बारे में। हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं, अल्लामा मोहम्मद ज़ैन कादरी साहब, दावत बरकातुहुम मुलालिया। इनकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लामा साहब की बारगाह में हम सवालात जो है वो अर्ज़ करेंगे, पेश करेंगे कि वो हमारी रहनुमाई करें, और यूँ कह लें कि हमारी जब रहनुमाई होगी तो हमारे लिए एक राह हिदायत होगी, सीधा रास्ता हमें नज़र आ जाएगा, जैसा कि मैं अर्ज़ करता हूँ। तो अल्लामा साहब की बारगाह में हम अर्ज़ करते हैं। अल्लामा साहब, आज का मौजू शान मुस्तफ़ा है। तो शान मुस्तफ़ा, जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान ऐसी बनाई है कि अगर कोई बंदा मुसलमान होना चाहता है इस वक्त, तो अपने महबूब की शान ऐसी बना दी कि अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम जोड़ दिया। अगर वो शख्स, कोई भी शख्स मुसलमान होना चाहता है तो प्यारे हबीब का नाम रब्बे कायनात के नाम के साथ मिले हुए कलमे को जब तक नहीं पढ़ता तो वो मुसलमान नहीं होता। तो ऐसी शान है। आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान से मुताल्लिक़ रहनुमाई फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सबसे पहली किताब, यूँ कह लें कि सबसे बड़ी किताब जो है वो कुरान पाक ही है। हम अगर बात शुरू करें तो कुरान पाक से ही करेंगे। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया, हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूँ तो अगर हम शुमार करना चाहें तो आयतों को शुमार नहीं कर सकते कि किन किन आयात के अंदर अल्लाह करीम ने जो है वो सराहतन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारका को बयान फरमाया है।
تو کثیر آیتیں ہیں، ان میں سے بعض آیتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر نعمتوں کو دیکھیں تو اللہ کریم نے ہمیں کثیر نعمتیں دی ہیں کہ خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر جو ہے وہ تم اے میرے بندو میری نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ تم اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بلکہ ایک سمپل ایک نارمل ہمیں جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن جب آتی ہے باری حضور علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کو بھیجنے کی جب باری آتی ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ تحقیق اللہ کریم نے احسان فرما دیا۔ اللہ کریم کیا احسان فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اللہ کریم نے یہ حضور علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ہمیں عطا فرما کر ان کی یہ شان بیان کر دی کہ یہ ایسے نبی ہیں کہ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ ایسی نعمتیں کہ میں نے تمہیں عطا کیا اور تم پر احسان فرما دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اگر ہم دیگر آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس طرح ہم جب قرآن کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں ایک آیت ہمیں مل جاتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو اے محبوب نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو ہم دیکھیں کہ جس کا اللہ رب ہے، جس کو اللہ پالنے والا ہے، اس چیز کے لیے اللہ کریم نے جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں کہ مسلمانوں کو تو اس کے فوائد پہنچے ہی ہیں، مسلمانوں نے تو اس سے فائدہ اٹھایا ہی ہے، لیکن کفار کو بھی اللہ کریم نے قیامت تک مہلت دے دی۔ کس طرح فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا کہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور میں جو ہے وہ انہیں عذاب دے دوں۔ تو پہلے کی جو قومیں ہوا کرتی تھی، جو پہلے کی جو بستیاں ہوا کرتی تھی جہاں پر رسول آتے تھے، انہیں دعوت دیتے تھے، وہ انہیں جھٹلاتی تھی تو اللہ کریم جو ہے وہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کثیر واقعات جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، قوم لوط تھی، اسی طرح دیگر بستیاں تھیں، اللہ کریم نے مکمل ہی جو ہے وہ انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ہماری اس امت کی خاصیت ہے، اور خاصیت کس وجہ سے ہے؟ حضور علیہ السلام کی شان اقدس کی وجہ سے، کہ اللہ کریم نے اس ذات کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو بھی اور کفار کو بھی جو ہے وہ عذاب سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیگر آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کثیر شانیں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ہمیں قرآن کریم کے اندر سے مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، بڑی خوب آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ علامہ صاحب، آپ نے آیت کریمہ کے حوالے سے بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں بنا کر ہم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بے شک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ آپ نے ہمیں آیتوں کے حوالے سے بتایا۔ علامہ صاحب، اب لازمی سی بات ہے کوئی نہ کوئی واقعہ بھی ہوگا کہ جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے، کوئی ایک واقعہ ایسا کہ جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے شان مصطفیٰ کے حوالے سے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے کہ اگر مسلمان کوئی ایمان لانے والا بندہ آقا کی شان بیان کرے تو اسے ثواب تو ملتا ہے، فائدہ بھی ملتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ اجر تو ہے۔ مگر اس وقت کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، مسلمان مطلب صحابہ جو ایمان لا چکے ہیں تو انہیں اجر ملتا جا رہا ہے، اور اجر کس صورت میں مل رہا ہے کہ شان مصطفیٰ ایسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں، ہم اختیارات مصطفیٰ پر بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت کی بشارت دے دی، یہ بھی تو شان ہی ہے نا آقا کی، کہ کوئی مطلب کسی کو یہ چیز حاصل نہیں تھی کہ جنت کی بشارت دے دے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار تھا کہ جنت کی بشارت دے دی، کہ صحابہ کو جنت کا کہہ دیا۔ تو یہ بھی شان ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں کہ ان کو تو فائدہ مل گیا، اجر مل گیا ایمان لانے کا، کہ صحابی بنے، صحابی بننے کے بعد حضور کو یہ اختیار تھا، حضور کی جو شان تھی کہ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ تو کیا کفار کو بھی، کہ جو اس وقت حضور کو مانتے تھے، کیونکہ کفار بھی صادق و امین تو مانتے تھے نا حضور کو، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی فائدہ تھا؟ حضور کی مطلب شان کیا تھی، انہیں بھی کوئی فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ ایک واقعہ کچھ اگر یاد ہو تو ہمیں بتائیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات جو ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسی تھی کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جا سکتا تھا۔
اور پایا بھی نہیں جاتا تھا کہ کفار کوئی عیب نکالنا چاہتے تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ ہم کوئی ایسا نقص نکالیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر کوئی بات آئے اور لوگ جو ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی اور کوئی عیب بھی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر وہ نہ نکال سکے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صادق اور امین کے لقب سے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے، حالانکہ اس وقت نہ اعلان نبوت تھا، اور بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ ایسی تھی، آپ اتنے سچے تھے، اتنے امانت دار تھے کہ کفار نے بھی آپ کو جو ہے وہ صادق اور امین کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ اگر بات کریں ہم کہ مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دنیا ہی کے اندر بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہیں جو ہے وہ آپ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو جنت کا جو مالک ہے وہ اللہ کریم ہے، پیدا کرنے والا تو اللہ کریم ہے، لیکن اللہ کریم نے بعض اختیارات ایسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے کہ جو پہلے کسی اور کو نہ عطا فرمائے تھے۔ تو عشرہ مبشرہ آپ نے کچھ صحابہ کے نام سنے ہوں گے کہ جنہیں عشرہ یعنی کہ عشرہ وہ 10 صحابہ مبشرہ جنہیں خوشخبری دی گئی ہو، تو عشرہ مبشرہ یہ 10 صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی کی زندگی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ رہی مسلمانوں کی صحابہ کرام کی بات۔ تو اسی طرح تو دیگر فضائل بھی ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں کفار کی، جہاں پر کفار کو ظاہری فائدہ یہ ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک جو ہے وہ مجلس لگائی جہاں پر کفار بھی تھے، صحابہ بھی تھے، تو آپ نے جو ہے وہ کفار کو بھی وہاں پر معاف فرما دیا، کہا کہ تم نے بھلے جتنے ظلم و ستم کیے ہم مسلمانوں پر، خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے ہم نے سنا بھی تھا کہ کافی ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحیمی تھی کہ آپ نے ان تمام کو معاف فرما دیا اور آزاد فرمایا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ابو لہب کی، کہ جس کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر پوری ایک صورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پوری مذمت میں اس ابو لہب کے جو ایک بہت ہی بڑا کافر تھا، اس کے حوالے سے اللہ کریم نے اس کی مذمت میں پوری جو ہے وہ صورت مبارکہ نازل فرمائی ہے، لیکن اسے بھی حضور کی وجہ سے ایک فائدہ پہنچا ہے۔ تو وہ بڑی آپ کو حیرت ہوگی کہ یار اس سے کیسے فائدہ پہنچا؟ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو یہ حضور کے چچا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جب اس نے خبر سنی تو اس کے ہاں ایک کام کاج کرنے والی ایک عورت تھی، تو جو ہے وہ اس نے ثویبہ اس کا نام تھا۔ تو اس دور میں چونکہ ایک لونڈیوں کا ایک حساب کتاب ہوا کرتا تھا، وہ وہاں پر ایک کسی نہ کسی کے جو ہے وہ ملکیت میں ہوا کرتے تھے، کچھ غلام کچھ باندیاں، تو اس ابو لہب نے جو ہے وہ اپنی ایک انگلی سے اشارہ کیا کہ اے ثویبہ تو آزاد ہے، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، جی خوشی میں، کیونکہ وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کے چچا کے بیٹے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کی خوشی میں اس نے جو ہے وہ اشارتاً کہا کہ ثویبہ تو آزاد ہے۔ تو اس کے مرنے کے بعد جب وہ مر گیا تو ایک خواب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں جو ہے وہ آیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ میں نے کہا کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، تیرا کیا حشر ہوا؟ کہا کہ حشر تو بڑا برا ہوا ہے، حال بڑا ہی بے حال ہے اور بڑے ہی عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن پیر کا دن جب آتا ہے اور میرے پاس وہ وقت جب مجھے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ جب میں نے اپنی اس لونڈی کو جو ہے اپنی اس ثویبہ نام کی جو ایک لونڈی تھی اسے میں نے اس انگلی سے آزاد کیا تھا، تو مجھے جو ہے اس انگلی سے کچھ نہ کچھ پانی میسر آ جاتا ہے جس سے میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں، لیکن ہے وہ جہنمی ہی، جہنم میں عذاب میں گرفتار ہے، لیکن اسے جو ہے وہ قبل ایمان یعنی کہ نہ وہ ایمان بھی نہیں لایا، کافر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ کریم نے اسے اس کا صلہ کس طرح عطا فرمایا کہ قبر کے اندر جو ہے وہ اسے اس ہاتھ کی اس انگلی کے ذریعے سے اسے کچھ نہ کچھ پانی دے دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر اپنی اس جو ہے وہ اس کی باندی تھی اسے اس نے آزاد کیا، تو اس وجہ سے کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، حالانکہ اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ حضور آ گئے، رسول اللہ آ گئے، محمد الرسول اللہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں یہ آ گئے، اس کا عقیدہ تو یہ تھا ہی نہیں۔ تو اس بات سے آپ دیکھیے اویس بھائی کہ جو رسول اللہ مان کر خوشی کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مان کر خوشی کرتے ہیں، آپ کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو انہیں اس کا ثواب جو ہے وہ کتنا ملے گا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات بہتر جانتی ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہی ہے کہ ایک مسلمان اگر خوشی مناتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر
اس بندے سے خوش ہو کر اسے کیا اجر عطا کرتا ہے، اس کا کوئی شمار ایک عام انسان تو نہیں کر سکتا، آخرت میں پتہ چلے گا، اور کیا اس کا اجر اسے ملے گا شان مصطفیٰ بیان کرنے کا، شان مصطفیٰ کو پڑھنے کا، شان مصطفیٰ پر یوں کہہ رہے سننا اور اس کو پھر جو ہے اپنے آگے تک بیان کرنے کا۔ مگر ایک کافر بھی کہ جب وہ مطلب پیارے آقا کی شان ایسی ہے کہ صرف ولادت کی خوشی پر جو ہے اس کافر نے ابو لہب نے صرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ تو آج آزاد ہے، اور صرف ایک شان ہے نا یہ بھی پیارے آقا کی، ورنہ تو ہم آج ہمارے ہاں دیکھ لیں کوئی کسی کے پیدا ہونے پر کوئی اس طرح کچھ کر دیں تو ثواب کی نیت ہوتی ہے، ایک عام انسان کی ایک الگ چیز ہے، مگر اس طرح کا کوئی مطلب کوئی وہ فائدہ ملنا ایک نہیں سمجھ میں آتی بات۔ یہ پیارے آقا کی شان ہی ہے، اور پیارے آقا کی شان کیسی ہے کہ اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان بیان کرتا چلا جائے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا اگلا مصرع مجھے یاد آیا کہ تیرے اوصاف کا بھی ایک باب پورا نہ ہوا، کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے۔ علامہ صاحب اگر آپ ہمیں ایک یہ بھی تھوڑا سا بیان فرمائیں کہ پیارے آقا کی شان ایسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کو بھی ذہن میں ہوگا، مجھے بھی یاد آیا، ہمارے جو ویورز ہیں ان کے بھی ذہن میں آ گیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کائنات کو فرمایا تھا اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کائنات نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تجلی پھر جب اصرار کیا تو کہا کہ ایک تجلی مطلب مطلب ایک تجلی کی طرف نظر ہو جائے، دیکھ لیں۔ جب تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کوہ طور پر تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر تشریف لے آئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، زمین پر تشریف لے آئے، مگر وہی پیارے آقا علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان ایسی ہے کہ معراج پر اپنے پاس بلایا ہے اور جاگتی آنکھوں سے دیدار کروایا ہے۔ بے شک حضور علیہ السلام کو ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر جو ہے یہ واقعہ معراج کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، تو حضور علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ لامکان پر گئے، اور اللہ کریم کی ذات جو ہے یہ مکان سے پاک ہے۔ وہ یعنی کہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی جو ذات ہے یہ اس جگہ پر ہے، یہ فلاں جگہ پر ہے، یا آسمانوں پر ہے، اللہ کے لیے مکان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام بھی جو ہے وہ لامکان پر گئے، اور آپ علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے، علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے اور کافی کتب کے اندر ہمیں اس کی تفصیل مل جاتی ہے کہ سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کا دیدار کیا، اور اس سے جو ہے وہ اس واقعے کو اللہ کریم نے قرآن مجید کی سورہ نجم کے اندر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور اسی طرح دیگر بھی آیات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کریم نے اس واقعے کے مختصر جو ہے وہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور علماء نے اس کی تفسیر میں اسی واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی۔ شان موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے کہ وہ کلیم اللہ ہیں، لیکن حضور کی شان کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کلام بھی کیا، اور کلام بھی کس طرح کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دیدار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کلام فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو وہ حبیب اللہ ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کے حبیب ایسے ہیں کہ انسان یہی دیکھ لینا کہ آج کے دور میں اگر کوئی، میں نے شروع میں بتایا کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ کلمہ اگر پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا تو اقرار کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسے مسلمان اگر ہونا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو نبوت، ان کا آخری نبی ہونا، اس کا اقرار اس پر لازم ہے۔ اگر وہ اقرار نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جی اصل میں اس دور کے اندر کفار بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں نا تو منافقین کیا تھے، وہ بظاہراً تو مسلمان ہی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول اللہ پر بھی ایمان لائے، لیکن انہیں جو مسئلہ تھا وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی سے تھا۔ وہ حضور علیہ السلام سے عشق نہیں کرتے تھے۔ جو صحابہ تھے، اگر ان کے عشق کو آپ پڑھیں تو میں اگر گفتگو کرنا چاہوں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، تو فقط میں یہی اشارہ دیتا ہوں کہ منافق اس لیے تھے کہ وہ رسول اللہ کی شان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے نبی تو ہیں لیکن اللہ ہے، اور یہ نبی ہیں
لیکن ان کی اتنی شان نہیں ہے، وہ شان کو نہیں مانا کرتے تھے، حضور سے عشق نہیں کرتے تھے، تو وہ منافق قرار پائے، اور ان کا نام لے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ انہیں مسجد سے باہر نکالا۔ اور جو صحابہ تھے جب آپ وضو فرماتے تو ان کا پانی نیچے نہ گرنے دیتے، تو یہ صحابہ کی محبت کا انداز تھا۔ تو یہ صحابہ نے جب حضور کی شان کو دیکھا، ایمان بھی لائے، اس کے بعد آپ کے معجزات کو دیکھا، تو کیا ہوتا ہے کہ آج ہم لعاب، اگر کسی کا جو اسے لعاب بھی کیا کہیں، ہمارا تو تھوک ہے، حضور کا لعاب ہے، اگر تھوک ہمارا کسی کے اوپر اس کے چھینٹے چلے جائیں تو وہ جو ہے وہ بڑی ہی جو کیفیت اس کی عجیب سے ہو جاتی ہے، یار یہ کیا کر رہے ہو۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضور کا جب لعاب آپ نیچے پھینکتے، آپ کلی فرماتے، تو تمام اپنی جو ہے وہ ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو نیچے لے آتے، اور وہ ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرنے دیتے، بلکہ وہ سارا اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی۔ اور جہاں تک معجزات کا ہم نے بیان بھی کیا، تو معجزات تو کثیر معجزات تھے، اور یہ وہ شان تھی کہ جنہیں صحابہ نے مانا، حضور سے عشق کیا، حضور سے محبت کی، اور اس کے انداز ہی بالکل نرالے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، شان مصطفیٰ ایسی ہے کہ اس کو ہم پڑھتے چلے جائیں نا تو یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور اس کے حوالے سے مواد ختم نہیں ہوگا۔ تو شان مصطفیٰ کے اندر جو جو چیزیں ہمیں سیکھنے والی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین بھی لوگ کہتے تھے، تو آج ہمیں صادق و امین بننا چاہیے۔ ہم کاروبار کریں تو ہمیں صادق و امین رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس نبی کی ذات شان ایسی تھی کہ کفار بھی ان کو جو ہے یہ کہ اگر ایمان نہیں لاتے تھے مگر یہ ضرور کہتے تھے کہ صادق و امین ہے۔ تو ہمیں ان کی شان پر عمل کرنا ہے، ان کی شان کے جو یوں کہہ لیں کہ ان کی ذات جو ہے ہمارے سامنے ہدایت ہی ہے، ہمیں ان کی ذات کے جو طریقے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔